बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से मैं इस वक्त अपने ऑफ़िस में बैठा हुआ हूँ और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने बहुत ही प्यारे भाई, बेटे और दोस्त का जिसने कम अरसे में ही अपना पूरे पाकिस्तान में नहीं दुनिया में भी अपना नाम जो बना लिया है, जो मेरा फ़ख्र है, जो मेरे भाई की निशानी है। सूफ़ी रिज़वान अहमद तबस्सुम साहब के फ़र्जंद हैं, मरहूम के अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। वो भी मेरे साथ आए हैं। मैं बहुत ज़्यादा उनको वेलकम करता हूँ अपने ऑफ़िस में कि वो मेरे ऑफ़िस में आए और उन्होंने मुझे टाइम दिया। तो मैं आज इसी अनुमान से कि 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर, उसकी बेसिक वजह क्या थी, क्या वजह बनी, कुछ मुझे शरई लिहाज से आप मुझे बताएं, कुछ मुझे समझ लें गवर्नमेंट के हवाले से बताएं, कुछ अपने तौर पे ये क्या इसका मोटो है, क्या करना चाहते हैं हम, क्या होना चाहिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ चचा मोहतरम मोहम्मद आसिफ सेठी साहब का। हमारे वालिद ग्रामी की वफ़ात के बाद इन्होंने हमेशा हम पे दस्त शफ़क़त रखा है और हमसे मोहब्बत की है। आपका बेहद शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जैसा कि भाई साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से चंद एक मारूज़ात आपके सामने रखूँ। आप अहबाब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सदारती आर्डीनेंस के तहत एक कानून पास किया गया और उस कानून के ज़रिए हुआ ये कि कश्मीरी जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, वहाँ उनका जो हक़ ख़ुद अरादियत था वो छीन लिया गया। मैं 2-3 अहम बातें आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले ये किया गया कि कानून साजी की गई सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए। ये 5 अगस्त 2019 को हुआ और आज 5 अगस्त 2020 है। हम उसी की याद में एक एहतजाज हमने आज 5 अगस्त 2020 को किया। तो वो कानून जो सदारती आर्डीनेंस के तहत पास किया गया वो मशहूर है, जिसको कहा जाता है 370 दफ़ा जो है उसमें तरमीम की गई। उससे हुआ क्या और हमें पाकिस्तानियों को और जो कश्मीरी भाई हैं उनको क्या नुकसान हुआ। सबसे पहले तो ये कि एक कानून था कि कश्मीरी हजरात जो हैं वो ख़ुद मुख्तार हैं, वो अपना असम्बली में अपने फ़ैसले ख़ुद करेंगे। ये 370 जो दफ़ा के उसमें तरमीम की गई सदारती आर्डीनेंस के तहत हिंदुस्तान ने, उसका नुकसान सबसे पहला कश्मीरियों को ये हुआ कि वो अपनी असम्बली में अपने फ़ैसले नहीं कर सकेंगे। दूसरा, उनका इससे ज़ाहिरी बात है हक़ ख़ुद अरादियत मजरूह हुआ। दूसरा, इस कानून में तरमीम करने का नुकसान कश्मीरी भाइयों को ये हुआ कि वो अपना झंडा और अपना तराना जो उनका था वो ख़त्म कर दिया गया। कश्मीरियों पे ये कानून लागू कर दिया गया कि वो अपना झंडा और अपना कौमी तराना जो है वो नहीं बना सकते। तीसरा नुकसान इस आर्डीनेंस से ये हुआ कि हिंदुस्तान के जो शहरी हैं उनको ये हक़ हासिल नहीं था कि वो कश्मीर में कोई भी जायदाद जो है वो ख़रीद सके। इस तरमीम के ज़रिए हिंदुस्तानियों को इजाज़त दी गई कि वो कश्मीर की ज़मीनों को ख़रीदें। इसका बहुत बड़ा नुकसान मुस्तक़बिल में, अभी जो कर्फ्यू वहाँ पे लगा हुआ है, जो कानूनी माहिरीन हैं उनका कहना है कि हिंदुस्तानी जो हैं वो ये कर रहे हैं क्या कि वहाँ पे ज़मीनें ख़रीदी जा रही हैं। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान यही होगा कि जो इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल का हो रहा है। इसराइली जो हैं वो पहले फ़लस्तीन में आए हैं और उसके बाद उन्होंने फ़लस्तीन की ज़मीनें ख़रीदी और उसका नुकसान क्या हुआ? फ़लस्तीन हमारे हाथों से निकल गया। तो हिंदुस्तानी भी बिल्कुल इसी तरह की मज़मूम कोशिशें कर रहे हैं। तो ये जो सदारती आर्डीनेंस हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को पास किया, इसका तीसरा नुकसान हमें ये हुआ कि वहाँ पे भारतीय लोग जो हैं वो अपनी ज़मीनें ख़रीदना उन्होंने शुरू कर दी। कानून पास हुआ तो उसके बाद फिर हमारे जो वज़ीर आज़म हैं मोहतरम इमरान ख़ान साहब, वो अक़वाम मुत्तहिदा में गए। वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी आला किस्म की तकरीर की जिसको पूरी दुनिया में सराहा गया। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि वो उस तकरीर का 1 साल गुजरने के बाद भी कोई भी अब तक असर नज़र नहीं आ रहा। तो 5 अगस्त 2019 को ये सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया और आज 5 अगस्त 2020 है। तो उसी की याद में एहतजाज किया गया जिसको हमने यौम इस्तेहसाल पाकिस्तान के नाम से दुनिया भर में अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। अब देखिए, यहाँ पे एक अहम तरीन बात
ابھی کل 4 اگست تھا، کل حکومت پاکستان نے اپنا ایک جھنڈا جو ہے جھنڈا کیا ایک نقشہ جو ہے ایک نقشہ جو ہے وہ شو کیا ہے. اس نقشے کا بہت زیادہ فائدہ ہے، سیاسی طور بھی ہمیں اور سرحدی طور بھی، جس میں یہ جو مقبوضہ جموں کشمیر تھا اس کو بتایا یہ گیا ہے کہ یہ جموں اور کشمیر جو ہے اس پہ انڈیا قابض ہے. آپ وہ نقشے کو اگر دیکھیں زوم کر کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو کشمیر کا حصہ ہے اس پہ پاکستان نے لکھا ہے یہ کہ یہ اس وقت اس پہ انڈیا قابض ہے. میں ای ڈسکا کے بالکل ای ڈسکا کے توسط سے آصف سیٹھی صاحب کے توسط سے ایک اہم ترین جانب حکومت پاکستان کی اور تمام شہریوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. کل 4 اگست 2020 کو یہ نقشہ جو ہے منظر عام پہ لایا گیا. ابھی 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ گوگل میپ جو ہے وہاں پہ اس کو فوری طور گوگل لے لیتا، لیکن گوگل نے ابھی تک اس کو نہیں لیا ہے. آپ انٹرنیٹ کا دور ہے، سب ممکن ہے، آپ انٹرنیٹ پہ گوگل میپ میں چلے جائیں، اس کو دیکھیں، وہاں پہ یہ گوگل میپ شو کرتا ہے کہ یہ ایک آزاد ریاست ہے جموں کشمیر. ویسے ہی وہ پہلے چل رہا ہے، بالکل وہی چل رہا ہے. اور آپ ابھی مجھے ایک معلومات میرے ایک دوست ہیں ہندوستان کے، انہوں نے کہا کہ اگر اس کو آپ ہندوستان میں دیکھیں، ہندوستان میں یہ آزاد یہ جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے، ہندوستان میں اگر اس کو میپ کو کھولیں تو وہ شو کر رہا ہے کہ یہ ہندوستان کا حصہ ہے، اور پاکستان میں کھولیں تو شو کر رہا ہے پاکستان کا حصہ ہے. حکومت پاکستان کے توسط سے ہم یہ پیغام ای ڈسکا کے توسط سے ہم حکومت پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ گوگل میپ سے رابطہ کیا جائے اور فوری طور وہاں پہ بھی اس چیز کو اپلوڈ کروایا جائے. یہ ہماری طرف سے ایک بہت اچھا میسیج آئے گا کیا کہ یہ مقبوضہ جموں کشمیر جو ہے اس پہ ہندوستان کا قبضہ ہے، اور ہندوستانی جو ہیں وہ کشمیر کے مسلمانوں پہ، کشمیر کے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں. تو اس ظلم کو ختم کرنے میں، اس کرفیو کو ختم کرنے میں تمام مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان یہ کرنا چاہیے کہ وہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم بحیثیت عام آدمی ہونے کے کشمیری مسلمانوں کا ساتھ کس طرح دے سکتے ہیں. دیکھیے، ہم عام شہری ہیں، کسی بھی قسم کی عسکری کارروائی، مسلح کارروائی کرنا وہ ہماری جو فوج ہے اس کی ذمہ داری ہے. ہمیں اپنی فوج پہ مکمل طور یقین ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہمیں ہے. کشمیر کے معاملے میں ہماری فوج جو کرے گی، جو کر رہی ہے، جو اب تک کیا ہے وہ 100% درست کیا ہے. ہم ہر طرح سے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ہر طرح سے اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں بحیثیت پاکستانی. اب بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم روزانہ جو نمازیں پڑھیں اس میں ان کشمیری مسلمانوں کے لیے ہم بہت سی دعائیں کریں. ان پہ جو مظالم ہوئے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعائیں کریں. دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم وہاں پہ جو ادارے کام کر رہے ہیں، مستند NGOs جو ہیں، ہم ان کے ذریعے کشمیری مسلمانوں کی معاونت کریں، مدد کریں. تیسرا کام بحیثیت مسلمان کشمیری مظلوم مسلمانوں کے لیے کرنے کا یہ ہے کہ کشمیریوں پہ ہندوستان جو ظلم کر رہا ہے، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم ہندوستان کا مکروہ چہرہ دکھائیں، اور ان زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہندوستان اس وقت کیا ظلم کر رہا ہے اور کس قسم کا ظلم ہے. ابھی میں پرسوں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، یہ جو 1 سال ہو گیا ہے کرفیو کو، اس کرفیو کے دوران ہندوستان نے کیا کیا ہے؟ ہندوستان نے وہاں پہ ٹارچر سیل قائم کر کے ہندوستانی کشمیری لڑکیوں کو، کشمیری بھائیوں کو، کشمیری بزرگوں کو انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا. تو ہم ہندوستان کا مکروہ چہرہ عوام الناس کے سامنے لائیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں پھر سے کہنا چاہوں گا، ہم زیادہ سے زیادہ اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں کے لیے، کشمیری مسلمان مظلوم بہنوں کے لیے ہم دعا کریں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کی آواز، آپ کا کوئی تعلق واسطہ، یہ جو ہمارے ریاستی ذمہ داران ہیں، مطلب MP MNAs، ہم ان تک پہنچائیں تاکہ وہ مل کے اپنا ایک احتجاج دوسرے اسلامی ملکوں میں، دوسرے ملکوں کو ریکارڈ کروائیں، تاکہ وہ آواز
انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا. پھر اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کریم کی مہربانی سے کشمیر آزاد ہوگا. اور یہ کشمیر آزاد جو ہے یقیناً ہوگا کیونکہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. اس کے لیے میں بھی کوشش کروں. آپ جی بہت شکریہ. ایکچولی آج میں جو 35A ہے نا جو جس میں امینڈمنٹ کی ہے اس میں کشمیریوں کا زیادہ نقصان ہے, سب سے زیادہ نقصان ہے, جس کی وجہ سے یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے. باقی میرا خود کا بھی یہ انالیسس تھا کہ جن کو ڈومیسائل یہ دے رہے ہیں نا وہ RSS کے لوگ ہیں, ٹرینڈ لوگ ہیں. وہ ان کو ادھر لا رہے ہیں کہ ان کو ادھر لے کے آتے ہیں. یہ بعد میں ہم ان کو نا جیسے میں گجرات میں یا دوسری جگہ پہ ایسے کرتے ہیں نا, اس حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ ہم زیادہ کس آرٹیکل پہ زور ہمیں دینا چاہیے, قومی متحدہ میں بھی یا دوسری جگہ بھی, کہ یہ 35A جو ہے نا یہ مجھے ویسے زیادہ پتہ چلا ہے کہ اس میں ان کی جو ملکیت اب آ رہی ہے نا جو نان کشمیری ہیں وہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے اس حوالے سے. تو اس کے بارے میں دیکھیے یہ بالکل آپ نے بات درست کی ہے کہ وہاں پہ اس 35A کے تحت جو قانون لاگو کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں جو سب سے خطرناک ترین شک ہے وہ یہ کہ وہاں پہ کوئی بھی ہندوستانی جو ہے وہ اپنی زمینیں خرید سکتا ہے اور وہاں پہ ہندوستانیوں کو ڈومیسائل جاری کیے جا رہے ہیں. اس کا نقصان مستقبل میں یہ ہونے والا ہے کہ ابھی اگر یہ کرفیو ختم کرتے ہیں تو پھر بات ہوگی جی آپ ووٹنگ کروا لیں یہاں کے لوگوں کی, کتنے لوگ جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا کتنے لوگ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اب قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر کی جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے اس کی 70% آبادی مسلمانوں کی ہے اور وہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں 100% جو وہاں کی آبادی ہے وہ پاکستان کی حامی ہے. یہی وجہ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی فنکشن ہوتا ہے تو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں, وہاں پہ کوئی شہید ہو جاتا ہے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں, کوئی بھی وہاں پہ مشکل یا خوشی کا وقت آتا ہے تو وہ پاکستان کو یاد کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں کے دل جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اب وہاں پہ سازش کے تحت ڈومیسائل بنانے شروع کیے جا رہے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جب وہاں پہ ووٹنگ ہوگی تو پھر زیادہ سے زیادہ ہندو لوگ نکلیں گے. وہی 70% جو اس کو کم کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے 60% ہو جائے اسی طرح کا. بالکل ایسا ہے. اور یہاں پہ آپ کے توسط سے وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو میں ایک اہم ترین بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. جس وقت اسرائیل فلسطین کو پہ قبضہ کرنے کا اس نے سوچا تو وہاں پہ اس نے سب سے پہلا کام کیا کہ وہاں کی زمینیں خریدنی شروع کی. عرب علماء سمیت پوری دنیا کے علماء نے اس وقت ایک فتویٰ جاری کیا تھا کہ اسرائیلیوں کو یہ زمین بیچنا جائز نہیں ہے, لیکن ان لوگوں نے اس پر توجہ نہیں کی جس کی وجہ سے یہ فلسطین ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. تو آج کے دور میں بھی علماء کرام کا یہی کہنا ہے کہ ہندوستانیوں کو کشمیری مسلمان جو ہیں یا کشمیری آبادی کے جو لوگ ہیں وہ اپنی زمین ہرگز نہ بیچیں. اگر بیچیں گے تو پھر اس کا شدید ترین نقصان ہمیں مستقبل میں دیکھنے کو ملے گا. ایک اور بات ہے مولانا صاحب جو میرے ذہن میں کافی زیادہ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ڈومیسائل بنا رہے ہیں نیشنلٹی یعنی کہ ادھر کا اپنے آپ کو شو کروانے کے لیے جو ہے اپنی طاقت زیادہ بڑھانے کے لیے, ہماری مسلمانوں کی 70% جو آبادی ہے اس کو کم کرنے کے لیے تاکہ کل کو ریفرینڈم کرانا پڑے, ووٹنگ کرنی پڑے, ان کی اکثریت ہو جائے, اس میں کوئی پرابلم نہ. ایک تو یہ ان کی سازش ہو گئی. دوسری RSS ہے اس کو وہ ادھر پروموٹ کر رہی ہیں جو ہمیں پتہ چلا یہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہم میں لا کے اختلاف ہوں لیکن اس کشمیر کے معاملے میں سیاسی لحاظ سے یا مذہبی لحاظ سے کسی قسم کا کوئی دوسرا ایجنڈا ہی نہیں ہے. ہر ایک کا یہی ہے کہ کشمیر جو ہے پاکستان کی شہر ہے, پاکستان کا حصہ ہے اور اب تو نقشہ بھی ہمارا بن گیا ہے. اور اس نقشے کے حساب سے میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ اس وقت وہ ہمارے انڈین آرمی جو ہے نا ہمارے پاکستانی حصے کے اندر ہے جو سب سے بڑا جو ہے. تو چیز یہ ہے کہنے کی کہ ہم نے نقشہ تو بنا دیا, اب ہمیں نیکسٹ ہماری گورنمنٹ قوم فوج کے ساتھ ہے. فوج کے ہر سٹیپ پہ ہر قدم پہ قوم آمین لبیک کہے گی اور ہم لوگ بھی انشاءاللہ ساتھ ہیں. پوری پاکستانی قوم مسلم امہ بھی جانا چاہتی ہے. ہمیں اب یہ کہا ہے کہ ہم نے نقشہ تو بنا دیا, اس کے بعد ہمیں نیکسٹ کیا کرنا چاہیے. کیا سارے جتنے بھی ہمارے مسلمان ممالک ہیں ان کا ایک پلیٹ فارم ہے OIC جو ہے نا اس پہ یہ ریز کرنا چاہیے, پھر اس کے بعد جانا چاہیے. آپ کی اس میں کیا سجیشن ہوگی؟ دیکھیے جتنے بھی یہ عالمی ادارے ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ مسئلہ کشمیر جو ہے عرصہ 50 سال سے
ہم رپورٹ کر رہے ہیں UN کو، وہاں پہ اپنی آواز کو اٹھا رہے ہیں، وہاں پہ ہم اپنی آواز کو اٹھاتے تو ہیں لیکن اس کا حل نہیں ہوتا۔ OIC جو ہے یقیناً اس کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ OIC جو ہے وہ اپنی ذاتی مشکلات کا شکار ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری جو بحیثیت پاکستانی قوم امید ہے، وہ سب سے بڑی امید پاک فوج ہے۔ پاک فوج مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے جو کیا ہے وہ بہت زیادہ بہتر کیا ہے۔ اس وقت جو کچھ کر رہی ہے وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ بہتر کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ پاک فوج کے ذریعے ہی حل ہوگا انشاءاللہ۔ جی یہ تو ہم نے کشمیر کے استثالش کشمیر کے دن کے حوالے سے بات کی ہے۔ ابھی میں مولانا صاحب کا تھوڑا سا اور خصوصی انٹرویو کرا دوں کہ وفا ٹرسٹ کے نام سے، وفا ٹرسٹ انٹرنیشنل کے نام سے چند سال پہلے ایک تنظیم نے ایک چھوٹے سی جگہ سے نا اس کا آغاز کیا۔ میں تب کا ان کو جانتا ہوں، چھوٹا سا پودا تھا جب تب کا، آج ماشاءاللہ یہ ایک گنا درخت بنتا جا رہا ہے، لوگ اس کے سائے میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ چیئرمین بھی ہیں وفا ٹرسٹ کے۔ میں ان کے وفا ٹرسٹ کے حوالے سے بھی ضرور جاننا چاہوں گا کہ ڈسکا کلاں کے چھوٹے سے چوک پہ ختم نبوت چوک سے آپ نے اسٹارٹ لیا، اور اس وقت آپ کس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ کی ایکٹیویٹیز تو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں، تو ابھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ڈسکا سے مجھے شروع کر کے آپ کے جو پلیٹ فارمز ہیں، جو آپ کام کر رہے ہیں، جس لائن کو آپ فوکس کر رہے ہیں، کائنڈلی وہ بھی مجھے ڈسکا پہ نا انٹرو ضرور دیں، اس کا پورا تعارف۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ یہ ایک بڑا اہم ترین سوال جو ہے آج کے موضوع سے ہٹ کے آپ نے کیا ہے۔ ایک منٹ میں معذرت کے ساتھ، میں نا اب میرے آفس میں آنے کا نا آپ کا فائدہ لے رہا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کے منٹس جو ہے نا میرے پاس وہ میں کیچ کر لوں۔ میرے ویورز بھی، میں اکثر وفا ٹرسٹ کی پوسٹ وغیرہ کرتا رہتا ہوں، مجھے پوچھتے رہتے ہیں۔ اپنے طور پہ تو میں بتاتا ہوں، آج مجھے یہ آنر مل گیا کہ آپ خود چیئرمین ویسے ہیں، آپ اس کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، جی سر، بہت شکریہ۔ 2017 میں جی ہم نے یہ وفا ٹرسٹ پلیٹ فارم جو ہے شروع کیا۔ یہ شروع کرنے کا آئیڈیا ہمارے ذہن میں کیسے آیا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا اپنا چھوٹا سا ایک بزنس ہے، وہاں پہ ایک خاتون آتی ہیں اور وہ خاتون آ کے مجھے کہتی ہیں کہ یہ مجھے چربی چاہیے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ چربی کا اس نے کیا کرنا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بی بی آپ نے چربی کا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے یہ پکانی ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ چربی بھی پکتی ہے، حالانکہ ہمارے ہاں جو میرا کاروبار ہے پولٹری کا، اس میں وہ چربی جو ہے ہم ضائع کر دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے کوڑے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب اس نے کہا جی میں نے پکانی ہے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، میں نے اس کا ایڈریس پوچھا، اس کے گھر گئے۔ اسی دن شام کو میں گیا تو واقعتاً میں نے دیکھا کہ اس خاتون نے وہ آلو اور چربی پکائے ہوئے ہیں۔ مجھے شدید ترین جو ہے دھچکا لگا۔ میں نے آ کے اپنے جو دوست ہیں ان سے مشورہ کیا کہ یار ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم یہ جو ہمارے ارد گرد بے گھر لوگ ہیں جن کو ہم جھگی مکین کہتے ہیں، ان کے لیے کچھ کریں، ان کی زندگی کو بہتر کریں۔ پھر ہمارے سامنے اگلا چیلنج یہ تھا کہ ان کی زندگی کو بہتر کرنا، ہم نے اپنا ایک گول سیٹ کر لیا ہے، لیکن ان کی زندگی بہتر کیسے ہوگی؟ اس پہ جب ہم نے جو لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنے والے ماہرین ہیں، ان میں میرے استاد محترم ہیں حضرت مولانا زاہد الراشد صاحب متزد العالی، ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات اور میرے لیے پوری زندگی کا سبق جو ہے وہ دے دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ کسی بھی انسان کی زندگی علم اور ہنر سے بہتر ہوتی ہے۔ آپ اگر ان لوگوں کی زندگی بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے ان کو علم دے دیجیے، پھر ان کو ہنر دے دیجیے۔ اب ہمارے پاس یہ ایک پالیسی آ گئی، لاہ عمل آ گیا کہ ہم نے جو ایسے لوگ ہیں بیچارے جو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ چربی کھا کے گزارا کرتے ہیں، ان کی زندگی کو بہتر کیسے کرنا ہے۔ ہم نے ان کے لیے پھر کیا کیا، سب سے پہلے ہم نے علم کا آغاز کیا۔ وفا اسکول کے نام سے وفا ٹرسٹ نے ایک پروجیکٹ قائم کیا، جس میں الحمدللہ اللہ کریم کی مہربانی سے یہ شروع ہم نے ڈسکا کی ایک چھوٹی سی بستی سے کیا۔ اس وقت ڈسکا، سمڈیال، سیالکوٹ میں اللہ کریم کی مہربانی سے ہمارے 9 اسکول جو ہیں وہ چل رہے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں، درمیان میں لاک ڈاؤن آ گیا جس کی وجہ سے ہم بڑے پریشان رہے۔ انشاءاللہ اس کو مزید ہمارے پاس جو ہمارا پلان ہے وہ ہم 20 اسکول، 20 بستیاں ہیں یہ پورے ڈویژن میں، جھگی بستیاں، انشاءاللہ یہاں پہ ہم یہ 20 اسکول قائم کریں گے، اور ہمارے پاس ٹارگٹ 2020 کا ہے، اور یہ 2020 میں انشاءاللہ العزیز ہم اس کو ضرور مکمل کر لیں گے۔ تھوڑی سی ہو سکتا ہے میرے ویورز میں کنفیوژن آئے اسکول کے، کہ آپ نے کوئی بلڈنگ بنائی ہے یا آپ نے یہ اسکول کہاں آغاز کیا، یہ کیسے کیا،
کیسے ادھر پڑھانے والے آپ نے سیٹ کیے، یہ تھوڑا سا نا کر دیں۔ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اور اہم ترین سوال جو ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ سکول کسی بلڈنگ کا، اے سی والے کمرے کا، اعلیٰ فرنیچر کا نام نہیں ہے۔ سکول نام ہے زمین کے اس ٹکڑے کا جہاں پہ لوگ سیکھنے کی غرض سے جمع ہو جائیں۔ میں آپ کے توسط سے آپ کے جو ناظرین ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تشریف لائیے اور ہمارے وفا اسکول کا وزٹ کیجیے، آپ کو دلی خوشی ہوگی۔ ہمارا وفا اسکول کی جو نوعیت ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم جو یہ ارد گرد سے 3-4 بانس لیتے ہیں، بانس لینے کے بعد آپ جیسے کسی دوست کو کہتے ہیں جی ہمیں کچھ سفرہ چاہیے یا فلیکس چاہیے، ہم وہ 4 بانس کھڑے کر کے اوپر سفرہ ڈال دیتے ہیں اور اس کے نیچے جو ہے ہم بیٹھ کے تعلیم شروع کر دیتے ہیں وہیں جھگی بستی میں، وہیں کی بستی میں، یعنی کہ ان کے گھر جا کے آپ کے گھروں میں۔ اسکول کی جی بالکل، تعلیم ان کو آنا نہیں پڑتا، ان کو آنا نہیں پڑتا۔ اور ہمارے اسکول کی دوسری انفرادیت یہ ہے کہ ہم اپنی تعلیم، ہمارا اسکول شام کو کھلتا ہے، صبح نہیں کھلتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جھگی مکین طبقہ ہے، یہ فجر کی نماز سے پہلے مطلب اندھیرے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد گھر سے نکلتا ہے اور جا کے یہ انہوں نے اپنا کچرے سے رزق تلاش کرنا ہوتا ہے، پھر یہ عصر کے وقت اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اپنے اسکول کا ٹائم شام میں رکھا ہے تاکہ وہ اپنا کام بھی کرتے اپنا بالکل اپنا کام بھی کریں اور ہم سے وہ علم بھی لیں، اور الحمدللہ ہم اس میں بہت تیزی کے ساتھ کامیابی کی طرف جو ہے جا رہے ہیں۔ جی اب مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے اسی دوران آپ نے آف دی ریکارڈ مجھے بتایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ اسلام کا پتہ ہے، مذہب کا پتہ ہے، نہ ان کو اپنے ناموں کا پتہ ہے، جو یہ فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں ویسے ان کے نام ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک پروگرام بھی 14 اگست کا آپ کو یاد ہوگا ادھر کیا تھا، میں نے انٹرویو بھی کی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 14 اگست ہوتا کیا ہے۔ بالکل اس حوالے سے بتائیں کہ آپ چونکہ 3 سال سے گزشتہ تقریباً 3 سال سے لگے ہوئے ہیں، جتنی آپ نے اویئرنیس دی ہے اس میں کیا پروگرس آئی ہے دین کے حوالے سے اور ملک کے حوالے سے اور اپنے وے آف لیونگ ان کا جو ہے اس حوالے سے؟ یہ بدقسمتی کے ساتھ سیٹھی صاحب ہم ہر کسی کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو یہ جھگی مکین طبقہ ہے ہم اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ یہ ان بیچاروں کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، ان کے پاس ذرائع نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہمارے عام لوگ ہیں ان سے بہت زیادہ دور ہیں۔ اب عام جو ایک تو عام طبقہ ہے اور پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے انسان نہیں سمجھتا۔ میں کسی طبقے کی بات نہیں کرتا، میں بڑی شرمندگی کے ساتھ اپنے طبقے کی بات کرتا ہوں۔ ہمارا ایک جگہ اسکول تھا تو وہاں ایک چچا جی جو بڑے عمر رسیدہ تھے، ان کو میں نے کہا کہ آپ جو قریبی مسجد ہے آپ وہاں پہ جائیں۔ میں تمام جو اپنا طبقہ ہے عالم طبقہ اس سے معذرت کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں، لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ ان سے میں نے کہا جی آپ یہاں قریبی مسجد ہے تو آپ وہاں تشریف لایا کریں نماز میں، جمعے میں۔ تو انہوں نے فوراً سے مجھے یہ کہا جی میں مسجد نہیں جانا۔ میرے ذہن میں یہ آیا کہ کیونکہ یہ سارا طبقہ دین سے بہت زیادہ دور ہے اس لیے انہوں نے کہا، لیکن میں نے پھر بھی ان سے پوچھا چچا جی آپ مسجد کیوں نہیں جانا چاہتے؟ انہوں نے کہا جی میں مسجد اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ جو مسجد کے مولانا صاحب ہیں مجھے آنے نہیں دیتے۔ میں بڑا حیران پریشان ہوا کہ مسجد جو ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں سب آ سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا جی کیا معاملہ کیا ہوا، آپ کی لڑائی کیوں ہوئی مولانا صاحب سے؟ انہوں نے کہا جی گرمی کا موسم تھا تو میں کام سے واپس آیا، یعنی وہ جو کچرا وغیرہ اٹھاتے ہیں وہ اٹھانے کے بعد کہتے ہیں وہ واپس آیا، کہتے ہیں مجھے پیاس لگی ہوئی تھی اور مسجد میں لگا ہوا تھا کولر، کہتے ہیں میں مسجد چلا گیا ٹھنڈا پانی لینے کے لیے۔ کہتے ہیں ظاہری بات ہے میں کام سے آیا تھا تو میرے کپڑے میرا حلیہ کام والا تھا۔ کہتے ہیں جی وہاں مجھے مولانا صاحب نے کہا وہ بار وجہ مسجد گندی کرنی ہے۔ کہتا ہے جی میں یہ جو طبقہ ہے دین سے دور ہے، اس کے دین سے دور ہونے کی ایک بڑی وجہ ہمارا رویہ ہے۔ ہم ان کو اچھا نہیں سمجھتے، تو بحیثیت مسلمان ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے جب یہ دیکھا کہ یہ اب ان میں ان کے مسائل، ان کے مذہبی طور پر یہ بیچارے بالکل زیرو ہیں، ان کو صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ مسلمان، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ غیر مسلم بھی ہیں، لیکن ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہم مسلم غیر مسلم سب کو ایک جیسی تعلیم جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اب ہم نے ایک گول سیٹ کیا کہ ہم نے جو ان کے مرد و خواتین ہیں ان میں دینی شعور بھی بیدار کرنا ہے۔ الحمدللہ اللہ کریم کی مہربانی سے ہم پچھلے 4 سالوں میں اس حد تک کامیاب ہوئے، جس طرح آپ نے بتایا، ہم ان کو ایک اپنے دائرے میں لے کے آ رہے ہیں۔ میں الحمدللہ بڑے
تحدیث بن نعمت کے طور علماء کرام کے سامنے بھی دعائیں لینے کے لیے بات رکھتا ہوں اور آپ کے ناظرین کو بھی بتا رہا ہوں. 2017 میں ہم نے یہ کام شروع کیا. 2018 میں ہم نے ایک کمپین شروع کی کہ جو جھگی مکین لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں خواتین مرد حضرات ہیں بالغ, ان کو روزے کی ترغیب دینی ہے. آپ یقین کیجئے ہم نے ان کی کونسلنگ کی. مجھے 5 بستیوں میں ہم گئے, 5 بستیوں میں سے 3 بستیوں کی جو مرد و خواتین تھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے زندگی میں آج پہلی بار روزہ رکھا ہے, اور الحمدللہ وہ روزے بھی رکھتے ہیں, وہ اب نماز کی طرف بھی آ رہے ہیں اور دینی مسائل کی جانب بھی ان کو ہم آہستہ 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 لا رہے ہیں. تو ان تک دینی معاملات نہیں پہنچ سکے, ان تک یہ ہمارے رویے کی وجہ سے. تو الحمدللہ مزید ہمارے گول ہیں, ان کی بہتری کے لیے ہمارے پروجیکٹ بھی ہیں, تو ہم ساتھ ساتھ لاتے رہیں گے. جی صاحب, اللہ آپ کو اپنے ان مقاصد میں کامیاب کرے. ایک تو آپ کا یہ پروجیکٹ ہے, دوسرا پروجیکٹ ختم نبوت کے حوالے سے جی بہت ہی اچھا پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. اس میں خصوصی طور پہ جناب نگر میں جی آپ نے جا کر مسجد کی تعمیر کرائی. اس کے علاوہ میں دیکھتا ہوں رمضان میں بھی ادھر جی پورا رمضان ہوتے ہیں, ابھی عید الاضحیٰ پہ بھی ادھر تھے. جی جی وہ ختم نبوت پہلے آپ کے جب آپ نے یہ وفا ٹرسٹ بنایا تب بھی آپ کے پروجیکٹ میں شامل تھے یا بعد میں شامل ہے؟ کیونکہ ابھی مجھے پتہ ہے آپ مولانا طاہر اشرفی ان کے ساتھ رہے تھے, آپ ان کے نشر و شاعت بھی ہیں. جی تو اس حوالے سے بھی مجھے بتائیں جو چناب نگر میں آپ نے جا کام کی ہے, اور مزید مسلمانوں کو کیا آپ ترغیب دیں گے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ایسے کریں یا خود اپنی نوعیت پہ اپنے انفرادی طور پہ کر لیں؟ کیا کرنا چاہیے ختم نبوت کے لیے؟ دیکھیے شیخ صاحب, یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. ہر مسلمان کے ذمے 2 محنتیں ہیں. نمبر 1, عام مسلمان جو ہیں ان کو دین پہ لانا, اور جو مسلمان دین پہ آگے ہیں ان کی شکوک و شبہات سے حفاظت کرنا. مطلب ہمارے ہاں جس طرح ہم متحرک ہیں اس طرح بڑی ساری لادین قوتیں بھی متحرک ہیں جو بڑی طرح کے سوال شبہات جو ہیں وہ مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں, اور مسلمان اپنے دین سے پھر کمزور ہوتے جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے کہ جو لوگوں کو دین پہ لا رہا ہے, دوسرا جو ہے جو دین پہ ہیں ان کو کمزور کر رہا ہے. تو بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کے ذمے 2 محنتیں ہیں. الحمدللہ ہم جو ہے مختلف پلیٹ فارم سے محنت کر رہے ہیں. اس میں ایک پلیٹ فارم ہمارا رضا کرانی ختم نبوت کے نام سے جو ختم نبوت ٹیم ہے وہ بھی ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے سادہ لوگ مسلمان ہیں ان کے عقائد و نظریات خراب کرنے والی ایک عالمی تنظیم ہمارے ہاں کام کرتی ہے جس کو قادیانیت کہا جاتا ہے. ہم ان کو بڑے پرامن طریقے سے سمجھاتے ہیں, قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل دیتے ہیں اور ان کو مسلمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا ایک پروجیکٹ جو ہے چناب نگر میں الحمدللہ موجود ہے. چناب نگر ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ بہت زیادہ قادیانی موجود ہیں, وہاں پہ ان کے سارا سلسلہ کار اپنا ہے. تو وہاں پہ ہم جاتے ہیں, ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. بحمد اللہ تعالیٰ وہاں پہ بڑے سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے. تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے پھر ہم ان کی حسب توفیق خدمت کرتے ہیں, ان کے لیے دسترخوان لگاتے ہیں, ان کو کھانا فراہم کرتے ہیں, ان کو راشن فراہم کرتے ہیں, ان کی شادیاں کرواتے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ کار ہے. تو بحیثیت مسلمان جس طرح آپ کا سوال ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے, اس وقت بہت سے محاذ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ہیں جہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ان میں ایک بڑا شعبہ نو مسلمین کا ہے. ہمارے ہاں جو شخص اسلام قبول کرتا ہے وہ بیچارہ رل جاتا ہے, معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. آپ مسجد میں دیکھیں آئے روز لوگ آتے ہیں جی میں نے اسلام قبول کیا, مجھے گھر سے نکال دیا گیا. تو آج آپ کے توسط سے میں آپ کے ناظرین کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ڈویژن گوجرانوالا میں, اس میں تمام اضلاع شامل ہیں, تمام تحصیلیں شامل ہیں, کوئی بھی شخص اسلام قبول کرتا ہے, اسلام قبول کرنے کے بعد اس پہ اللہ نہ کرے کسی قسم کے حالات آئیں, اگر اس پہ حالات آ جاتے ہیں تو وہ کہیں پہ جا کے بھیک نہ مانگے. ہمارے پاس الحمدللہ ہمارا شعبہ موجود ہے, ہم اس کی رہائش کا بھی انتظام کرتے ہیں, ہم اس کے کاروبار کا بھی انتظام کرتے ہیں, ہم اس کو اگر وہ مطلب عمر رسیدہ ہیں کام نہیں کر سکتے ہیں ہم ان کی ماہانہ معاونت بھی کرتے ہیں. تو آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی مسجد میں یا اپنے ادارے میں کہیں پہ کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جو اس نوعیت کی اپیل کر رہا ہو کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے, میرے ساتھ تعاون کریں, آپ فوری طور اس کو روکیں, آپ اس کو ہمارے دفتر کا ایڈریس دیں, وہ آپ کے پاس آ جائیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس سے مکمل طور معاونت کریں گے. تو اس وقت ایک بہت بڑا شعبہ جو ہے وہ نو مسلمین کا ہے, کیونکہ جب یہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ظاہری بات ہے دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں وہ ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ ظلم و ستم جو ہے وہ اس
وقت قادیانی کرتے ہیں جو لوگ قادیانیت کو چھوڑ کے اسلام قبول کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم کے تحت کچھ کیس چل رہے ہیں جن میں یہ قادیانی جو ہیں اسلام قبول کرنے والوں کے بچے چھین لیتے ہیں, بیویوں کو قید کر لیتے ہیں, پراپرٹی غصب کر لیتے ہیں. وہ ہمارے کچھ کیس چل رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اس وقت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے, خواہ کسی بھی مذہب سے کیا ہے, ہم ان کا خیال رکھیں, اور ہمارے ارد گرد جو معصوم مسلمان ہیں ہم ان کو عقیدہ تحفظ ختم نبوت ضرور بتائیں, تاکہ ان کو ذہنی طور پتہ چلے کہ مسلمان جو ہیں وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں, اور جو غیر مسلمین محنت کر رہے ہیں ان کی جو شکوک و شبہات ہیں ہم اس کا بھی جواب دے سکیں. اس کے علاوہ آپ کا ایک پروجیکٹ جو میری نظر میں ہے وہ ہے جو عورتیں ہیں سلائی مشینیں وغیرہ یا ان کے بہبود کے لیے آپ نے بنایا ہوا پروجیکٹ, یا دیگر جو پروجیکٹ ہیں وہ بھی ہائی لائٹ کر دیں. دوسرا ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو وفا ٹرسٹ ہے اس کا سب سے بہترین پروجیکٹ یہ ہے وفا اسکول. اس میں ہم یہ جو جنگی مکین, خانہ بدوش اور بالخصوص خواجہ سرا طبقہ ہے, ہم ان کی زندگی کو بہتر کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ بذریعہ علم و ہنر بہتر کرتے ہیں. علم کے لیے ہم نے سکول قائم کیے ہوئے ہیں, اور ہمارے ہاں جو غریب طبقہ ہوتا ہے وہ بیچارہ آ جاتا ہے کس پہ, وہ بھیک پہ آ جاتا ہے, مانگنے پہ آ جاتا ہے. وفا ٹرسٹ کا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو بھیک دینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کوئی ہنر دیں. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے پیچھے ایک چھوٹا سا تجربہ کیا. دو چھوٹے آپ کو پتہ ہے کئی جگہوں پہ مانگنے والے بچے ہوتے ہیں. دو مانگنے والے بچے ہم نے لیے, ایک کو ہم نے اچھا سا کہہ لیں کہ ریڑھی لگوا کے چوک میں کھڑا کر دیا, اور ایک کو بھیک مانگنے بھیج دیا. اب رات کو جب وہ آئے تو جو ریڑھی والا بچہ تھا اس نے 200 روپیہ کمایا, اور جو بھیک مانگنے والا بچہ تھا اس نے 850 روپیہ کمایا. اب یہ جو ہمارے ہاں بھکاری لوگ ہیں ان کو ہم خود پروموٹ کرتے ہیں. اب ہم نے کیا ہے, ایسے جو لوگ ہیں بھیک مانگنے والے بالکل صحیح سلامت ہیں, وہ بھیک مانگ رہے ہیں, ہم سب سے پہلے ان کی تربیت کرتے ہیں ذہنی طور. پھر اس کے بعد ہمارے کچھ دکانوں والوں سے, کچھ فیکٹریوں والوں سے رابطے ہیں, ہم ان کو بہترین جو وہ کر سکیں ہم ان کو کاروبار شروع کرواتے ہیں. دوسرا جس طرح باپردہ خواتین ہیں, باپردہ خواتین کے لیے ہمارا پروجیکٹ الحمدللہ یہ ہے کہ کوئی خاتون جو معاشی طور مضبوط نہیں ہے وہ ہمارے پاس تشریف لائے, ہم ان کو باپردہ طور گھر میں کام دے سکتے ہیں, یا وہ ہمارے ادارے میں کوئی مزدوری کرنا چاہے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. اس سے فائدہ انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں یہ ہوگا, ایک تو یہ جو ہمارے ہاں بھکاری طبقہ ہے یہ ختم ہوگا, دوسرا ہماری جو غریب طبقہ ہے وہ خود مختار ہوگا, اور بجائے اس کے کہ وہ بھیک مانگے وہ ہنر سیکھ کے اپنے آپ کو آگے بڑھائے. دوسرا ہمارا پروجیکٹ یہ ہے. تیسرا ہمارا پروجیکٹ ہے دسترخوان کا, جس میں ہم روڈ پہ رہنے والے لوگ ہیں, ہم ان کے لیے الحمدللہ کھانا بناتے ہیں آپ جیسے مفید حضرات کے تعاون سے, اور پھر ان تک پہنچاتے ہیں. چوتھا ہمارا اہم ترین پروجیکٹ یہ ہے کہ یہ جو نشے کے عادی لوگ روڈ پہ پڑے ہوتے ہیں ہم ان سے شدید نفرت کرتے ہیں. اور میں آپ کو اپنا پچھلا 4 سالہ تجربہ بتا رہا ہوں کہ جو روڈ پہ پڑے ہوئے نشے کے عادی لوگ ہیں یہ نشہ ہماری نفرت کی وجہ سے کرتے ہیں. بالکل ہم گھر میں نفرت کرتے ہیں, یہ ظاہری بات ہے نا, ہمارا کوئی بھائی ہے, ہمارا والد ہے, ہمارا لاہور آپ چلے جائیں تو وہاں پہ تو خواتین نشہ کر رہی ہیں. تو وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں. تو نشے کے عادی لوگ جو ہیں ہم ان کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, نمبر 1 ہم ان سے محبت کریں, نمبر 2 ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ان کی ہفتہ وار, ماہانہ وار, 15 دن کے طور ان کی کونسلنگ کرتے ہیں, اور اس میں زیادہ سے زیادہ ان کو نشے سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ آہستہ آہستہ ہمارے پاس کیونکہ وسائل ابھی کم ہیں جس کی وجہ سے ہم کوئی پراپر ایسا اسپتال نہیں بنا سکتے جہاں پہ ان لوگوں کا علاج کیا جائے, تو ابھی فی الوقت ہم ان کی کونسلنگ کرتے ہیں. جی, وسائل کے حوالے سے میں بات کرنا ضرور چاہوں گا. اتنا بڑا سیٹ اپ ہے, اتنی دور دور آپ جا رہے ہیں, تو میں حیران ہوں. آپ سب دوست جو ہیں ورکر ہو, آپ مزدور ہی ہو, سمجھ لو کہ کام کرتے سارا دن, اور شام کو یہ کام کرتے ہو, ایکسٹرا ڈیوٹی. یہ وسائل آپ کیسے اپنا مینیج کرتے ہیں, یہ کیسے یہ سارا چلتا ہے آپ کا سسٹم, یا اگر آپ کوئی اپیل کرنا چاہیں مخیر حضرات کو وہ کیسے کریں گے یا کیا چاہتے ہیں؟ وفا ٹرسٹ ٹیم کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ جب بھی وفا ٹرسٹ ٹیم کے پروجیکٹ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ یقیناً ہمارے سے سوال کرتے ہیں, جی آپ میں تو بڑے بڑے, آپ کی کتنی فیکٹری, مجھ سے پوچھتے ہیں کتنی فیکٹری ہیں آپ کی, اور جب وہ ہماری ٹیم کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ تو بڑے بڑے لوگ ہوں گے. الحمدللہ ہماری ٹیم میں, یہ ہماری ٹیم یہاں پہ موجود ہے آپ کے ساتھ, جتنے بھی لوگ ہیں مجھ سمیت سب جو ہیں مزدور ہیں,
ہماری ٹیم میں کوئی بھی اتنا بڑا آدمی نہیں ہے کہ جس کی کوئی فیکٹری ہو. سب کوئی سیل مین ہے, کوئی دکاندار ہے, اسی طرح سب دوست ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو ہمارے عوام الناس ہیں, ان کا وفات ٹرسٹ ٹیم کے بہترین جو ہمارا مالی نظام ہے اس پہ اعتبار ہے. اس لیے جب بھی ہم کوئی اپیل کرتے ہیں وہ فوری طور رسپانس ہم آتا ہے اور وہ پھر کام الحمدللہ ہو جاتا ہے. وفات ٹرسٹ ٹیم کے جتنے بھی رضاکار ہیں مجھ سمیت, وہ سب کے سب رضا کرانہ طور کام کرتے ہیں. کسی بھی شخص کی کوئی تنخواہ کسی قسم کی نہیں ہے الحمدللہ, اور سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کرتے اس طرح ہیں. صبح سے شام تک ہم نے اپنے ٹائم مقرر کیے ہوئے ہیں. صبح سے شام ہم اپنا جو ہمارا کاروبار ہے اس کو وقت دیتے ہیں, پھر اس کے بعد شام سے رات گئے تک ہم یہ خدمت کرتے ہیں. اور الحمدللہ جب بھی کوئی ہم آواز دیتے ہیں, آپ جیسے مخلص حضرات ہمارے ساتھ معاملت کرتے ہیں اور ہم چلتے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم اور زیادہ اور اچھے طریقے کے ساتھ چلیں گے. آئندہ کا کوئی پروجیکٹ نیا کوئی آپ کے ذہن میں ہو, یہ کرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ العزیز آئندہ جو ہے ہمارے جو پروجیکٹ ہیں ان میں سے ایک پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم چناب نگر میں اپنا ایک مستقل دار ضیافت بنا رہے ہیں, جس میں روزانہ صبح دوپہر شام کی بنیادوں پہ وہاں پہ جو غریب مسلمان ہیں اور جو اسلام قبول کرنے والے مسلمان ہیں وہ کھانا کھائیں گے. دوسرا ہمارا ایک تحقیق کے حوالے سے پروجیکٹ ہے کہ ڈویژن گوجرانوالا میں جتنے بھی علمی طبقہ ہے اس کو ایک بہت بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ کوئی بھی اچھی بڑی اور سہولیات والی لائبریری جو ہے وہ نہیں ہے. اس کے لیے الحمدللہ ہم پچھلے 1 سال سے کام کر رہے ہیں. ایک بہترین قسم کی ڈیجیٹل لائبریری ہم اس کا آغاز ہم نے کیا ہوا ہے, انشاءاللہ العزیز وہ بنا رہے ہیں. تیسرا ہمارا ایک پروجیکٹ جو ہے جس پہ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں وہ علماء کرام کے لیے ہے. آپ کے وطن عزیز پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیوٹی علماء کرتے ہیں اور سب سے زیادہ کم تنخواہ علماء کی ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک بتاؤں لطیفے کی بات. عید سے پہلے میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے میری دعوت کی چائے کی. میں ان کے پاس گیا, وہ مولانا صاحب ہیں, چائے پلائی. ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا جی ماشاءاللہ یہ چائے کس خوشی میں ہے؟ انہوں نے بتایا جی میری تنخواہ بڑھ گئی ہے. میں نے پوچھا جی کتنی ہو گئی ہے؟ انہوں نے بتایا الحمدللہ میری تنخواہ 9500 ہو گئی ہے, 9500. اور وہ مولانا صاحب 9 سال سے ایک مسجد میں امام ہیں. اور سب سے زیادہ کم تنخواہ ہے اور سب سے زیادہ وقت جو ہے کہ صرف کرتے ہیں. تو ہمارا ایک پروجیکٹ جس پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ علماء اور ان کی بچیوں کی شادی. الحمدللہ پیچھے ہم نے 3 بچیوں کی شادی کی بھی ہے. مزید جو علماء کرام کی بچیاں ہیں ان کی شادیوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور آپ کا روٹ ہے وہ مذہبی حوالے سے ہے. جی اب ماشاءاللہ مسجد اسمبلیہ روڈ تیلیاں والے گلے میں غالب میں وہاں جمعہ کا بھی مولانا طاہر صاحب سے ادھر آپ نشر و اشاعت میں بھی ہیں, اس حوالے سے بھی آپ اپنا تعارف کروا دیں, میں وہ بھی بتا دیں کہ اس میں آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں آپ پاکستان لیول پہ اور ورلڈ لیول پہ. دیکھیے جی یہ اللہ کریم کی مہربانی ہے. میرے جو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں, ان کی دعاؤں کا ان کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ اللہ جو ہے ہم سے اتنا سارا کام جو ہے وہ لے جا رہے ہیں. ہم اس قابل تو نہیں ہیں. اس طرح کے پہلے آپ نے تعارف کروایا, ہمارا ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ وفا ٹرسٹ ہے جس سے ہم فلاحی کام جو ہیں وہ تمام تر کرتے ہیں. دوسرا پلیٹ فارم میرے بڑے مرشد کی حیثیت رکھتے ہیں حضرت مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب, جو پوری دنیا میں جن کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے. ان کی تنظیم ہے جو پاکستان کو ہر طرح سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے, پاکستان علماء کونسل کے نام سے. اس میں بحیثیت سیکرٹری اطلاعات صوبہ پنجاب کی میری ذمہ داری ہے. اس میں الحمدللہ پورے پنجاب میں میری خدمات ہیں. اس کے علاوہ وفا ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ڈویژن گوجرانوالا میں میری خدمات ہیں. اس کے علاوہ دینی خدمات ہیں, وہ آپ جس طرح کہ آپ نے بتایا مسجد مکی ہے, وہاں پہ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ضلع سیالکوٹ ہے, ضلع بھر کے علماء کے قانونی اور دیگر مسائل کو حل کرنا وہ بھی میری ذمہ داری ہے. والد صاحب کی ذمہ داری تھی, وہ وفات پا گئے ہیں, تو اب میری ذمہ داری ہے. ناظرین, میں بہت مشکور ہوں مولانا احسان احمد حسینی صاحب کا کہ انہوں نے اتنا زیادہ بریف کیا تفصیل سے, اور یہ میرا خیال پہلی دفعہ ایڈسکا پہ انہوں نے اتنی زیادہ بریفنگ کی ہے وہ میری ریکویسٹ پہ, کیونکہ میں چاہتا تھا بڑے عرصے سے چاہتا تھا کوئی ایسا پلیٹ فارم مجھے مل جائے یا ایسا موقع مجھے مل جائے کہ ان سے ٹائم ملے اور میں ان سے وفا ٹرسٹ کے حوالے سے, ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے یا ان کی مصروفیات کے حوالے سے جان سکوں. میں سر آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ کی ٹیم کا بھی بہت شکر گزار ہوں
اور ابھی آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دعائیں خیر کرا دیں، کیونکہ میرے آفس میں بھی آپ آئے ہیں، یہ پہلا آپ کا وزٹ ہے، جو میرے لیے بہت آنر ہے کہ میں نے آپ نے مجھے ٹائم دیا، اس سلسلے میں دعائیں خیر کرا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ یا احکم الحاکمین یا ذا القوۃ المتین یا ارحم المساکین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ مالک مولا، جتنی باتیں کہی گئی ہیں ان میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے معاف فرما۔ رب العزت تمام امت مسلمہ کو کلمے والا یقین نصیب فرما۔ رب العزت تمام مسلمانوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا، تمام امت مسلمہ کو علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العزت تمام امت مسلمہ کو ذکر والی زبان اور شکر والا دل عطا فرما۔ رب العزت ہمیں اپنے رویے درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا، ہمیں چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، والدین کی خدمت کرنے والا بنا، اساتذہ کی عزت کرنے والا بنا۔ مالک مولا، ہمیں تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ مالک مولا، ہمیں بغض، حسد، کینہ سے محفوظ فرما۔ رب العزت ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بالخصوص کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، افغانستان کے مسلمان۔ مالک مولا، ان کی نصرت اور مدد فرما۔ مالک مولا، کشمیری مظلوم مسلمانوں کے لیے جتنے مسلمان جہاں جہاں جو خدمات دے رہے ہیں رب العزت ان کی نصرت اور مدد فرما۔ مالک مولا، جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رہیں، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ مالک مولا، پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں سب کی معاونت فرما، سب کی کوششوں کاوشوں کو قبول فرما۔ مالک مولا، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ رب العزت ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ مالک مولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت اولیاء اللہ اور جتنے بھی نیک لوگوں نے ہمارے حق میں جو دعائیں کی ہیں رب العزت اس کو قبول فرما۔ مالک مولا، پاکستان وطن عزیز کے جتنے بھی ان کے لیے اداروں کے جو لوگ شہید ہو چکے ہیں رب العزت ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔